बताया। जय हनुमान ज्ञान गण सागर, जय कपीस तेह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हमने कहा कि सिर्फ ये बता दो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेह लोक उजागर का क्या मतलब है, बता। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी बात थोड़ी तफसील से होती, 1.5-2 घंटे की बात सुने तब समझ में आती, लेकिन मुनज़्ज़म प्रोग्राम है। मुख्तसरन मैं ये समझाना चाहता हूँ, दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया वालों, तुम जिस कुरान के पीछे पड़े हो, जिन मुसलमानों के पीछे पड़े हो, ज़र्रा बराबर इस शरीयत में न तशद्दुद है, न जुल्म है, न इंसाफ़ी है। सबके साथ इंसाफ, सबके साथ बराबरी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के ज़रिए पैगाम दिया पूरी दुनिया को। कुछ दिनों पहले की बात है, उत्तर प्रदेश से घर ही आ रहे थे। आज हम घर पहुँचे, 20 तारीख को निकले हैं, आज घर पहुँचे, घर भी नहीं पहुँचे भी डायरेक्ट यहीं आए। यहाँ से अब घर जाएंगे, पूरे 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। तो सफ़र से आ रहे थे ट्रेन में, जमात के साथ ही नमाज़ पढ़ रहे थे। कुछ नौजवान दिखे वहाँ पे, मोबाइल से गूगल पे उन्होंने कुछ सर्च किया और पढ़ने लगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरे कान में आवाज़ पड़ी, मैं साइड में ही था, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि भैया ज़रा बताओ क्या पढ़ रहे हो। ईश्वर को, ये बजरंग बली जी को, हनुमान जी को खुश करने के लिए पढ़ रहे हो। उन्होंने कहा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं पुण्य कमाने के लिए। हमने कहा कि ये तबलीग के साथ ही मगरिब की नमाज के लिए खड़े हुए सूरह फातिहा पढ़ रहे, तो इनके अगेंस्ट में तुम पढ़ रहे हो ना, पहले से तो नहीं पढ़ रहे थे तुम। उन्होंने कहा नहीं, इट्स फ्रीडम, आज़ादी है, कोई कहीं पढ़ सकता। हमने कहा नो प्रॉब्लम, पढ़ो, यकीनन तुमको याद है पूरा, पढ़ सकते हो, पढ़ो। एक लड़का, 3-4 स्टूडेंट थे, उनकी उम्र भी इतनी थी कि शायद वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। 18 साल 17 साल भी मुकम्मल उनके नहीं थे, उन बच्चों के। तो वो कह रहा कि तुम पढ़ भाई, ले। वो भी पढ़ा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेह लोक उजागर। वो कह रहा मुझे इतना ही आता, ले तुम पढ़। तीसरे को देता, वो कहता मुझे नहीं आता, ले तू पढ़। हमने कहा बस इतनी मोहब्बत है बजरंग बली जी से कि हनुमान चालीसा भी याद नहीं है। हमने कहा लो पूरा खोलो, मैं पढ़ता हूँ। हमने शुरू किया, कम से कम 6 से 8 लाइन पढ़कर उनको बताया जय हनुमान ज्ञान गण सागर, जय कपीस तेह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हमने कहा कि सिर्फ ये बता दो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेह लोक उजागर का क्या मतलब है, बता दो। एंड आई एग्री विद यू, मैं तुम्हें मान लूँगा। कहा मौलाना हम लोगों को तो एक ही लाइन याद है, इससे आगे याद ही नहीं। फिर क्यों पढ़ रहे? बोला हमारा एक दोस्त है, वो कहता है जहाँ पर भी मुसलमान मिले, टोपी दाढ़ी वाला मिले, नमाज पढ़ता हुआ मिले, दाढ़ी वाला नज़र आ जाए, टोपी वाला नज़र आ जाए, कोशिश करो उनको परेशान करने की। और हम वही कर रहे थे। हमने कहा डू यू बिलीव इन विच धर्मशास्त्रा डू यू बिलीव, कौन सी किताब पर अमल करते हो, आस्था है? का श्रीमद् भगवद गीता। मैंने कहा कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू रिमेंबर, टेल मी द फर्स्ट वर्सेस एंड फर्स्ट आयत, बता सकते हो? बोला नो, नहीं बता सकते। आई एम नॉट एबल टू टेल यू द फर्स्ट वर्सेस एंड फर्स्ट आया एंड फर्स्ट मंत्रा। हमने कहा वो भी मैं बताता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा किम कुर्वत संजया। हमने कहा है कि नहीं, मैं जितना अपने कुरान को जानता हूँ उतना तुम्हारे शास्त्र को जानता हूँ। ना तो तुम्हारी शास्त्र में ये बात लिखी हुई है कि मुसलमानों को टोपी और दाढ़ी की वजह से उन्हें परेशान किया जाए, मुसलमानों के मदारिस के ऊपर खामखा उनको हरासमेंट करने के लिए तफ्तीश किए जाएं और इन बेज़मीर बेईमान मीडिया वालों को भेजा जाए कि जाओ वहाँ पर सवाल जवाब करो। याद रखो दुनिया वालों, ये कुरान पढ़ने वाला बाकी है
تو یہ دنیا باقی، یہ مدرسہ باقی ہے تو اسلام باقی، اور اسلام باقی، ایمان باقی ہے تو سورج کے اندر روشنی ہوگی، نہیں تو سورج میں روشنی نہیں ہوگی۔ ایک نے کہا کہ مولانا ہم اسی لیے تو مدرسوں کو جلاتے ہیں، مدرسوں کی اینٹ اکھاڑ کر پھینکتے، ہم نے آپ کے بہار شریف کے اندر ہمارے نوجوانوں نے، تنظیموں نے اسی لیے یہ کام کیا کہ اس مدرسوں کو جلا دیں۔ ہم نے کہا کہ مدرسے کی تاریخ تمہیں نہیں معلوم ہے، اگر مدرسے کی تاریخ تمہیں معلوم ہوتی تو یہ ناپاک عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بتاؤ مولانا مدرسے کی کیا تاریخ؟ ہم نے کہا یاد کرو جب اس دیش کے اندر 200 سال تک انگریز غلامی کی زنجیروں میں تمہیں باندھ دیا تھا اور آزاد کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اس آزادی، اس انگریز، اس غلامانہ زندگی سے نکالنے کے لیے اگر سب سے پہلے میدان میں کوئی آیا تھا تو مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آئے تھے۔ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ ولی اللہ نہ ہوتے، اگر شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ بھی نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا مملوک نہ ہوتے، مولانا مملوک نہ ہوتے مولانا قاسم بھی نہ ہوتے، مولانا عبدالرشید گنگوہی نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے تو شیخ الہند نہ ہوتے، اگر شیخ الہند نہ ہوتے تو شیخ الاسلام نہ ہوتے، اگر شیخ الاسلام نہ ہوتے تو انگریز کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا تھا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ انگریز تو ظالم ہے، تو اس دیش کو لوٹنے والا ہے۔ اگر یہ آواز کسی نے بلند کی ہے تو مدرسے سے پڑھا لکھا ایک عالم دین شیخ الاسلام نے یہ آواز بلند کی ہے۔ ہم نے کہا یہ ہے مدرسے کی تاریخ۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا۔ فائنل قانون سمویدھان ہے بنا ہوا اس دیش کا۔ بہرکیف یہ تو بات ہو گئی اس سے۔ اب ہم مسلمانوں کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے یہودیوں کے لیے جو آج ظلم و ستم کی برسات کر رہے ہیں ان کے لیے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ کیا وجہ ہے کہ آج وہ اتنے کامیاب ہیں؟ اللہ نے کہا وہ ذلیل و رسوا ہے، اور ہمارے لیے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تب بھی جیل میں سب سے زیادہ مسلمان، لٹنے پٹنے والا سب سے زیادہ مسلمان، ظلم و تشدد کے بازار میں بکنے والا سب سے زیادہ مسلمان۔ What's the reason you have to just consider؟ اللہ کے نبی کو سب سے پہلی وحی اللہ نے کیا دی؟ اقرا، پڑھو۔ اس پر کون عمل کر رہا ہے؟ اس پر یہودی عمل کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ دنیا کے پروفیسر میں اگر کوئی ہوتا ہے، دنیا انسانیت میں کسی کا نام آتا ہے تو یہودی کا نام آتا ہے۔ یہودی شادی کے پیچھے نہیں بھاگتا، یہودی اپنی زندگی کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ اپنی ترقی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر 780 پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جن کا پروڈکشن ہاؤس، یہ موبائل، آئی فون، نوکیا، موٹورولا، اورل بی برش، اور جناب ڈرنک، میرنڈا، اسپرائٹ، کوکا کولا، تھمس اپ، کاسمیٹک کی دنیا میں چلے جاؤ، کیپسی کی دنیا میں، کھان پان کی دنیا میں چلے جاؤ، ہر جگہ پر یہودی نے اپنا سکہ اور اپنا جھنڈا گاڑا۔ لیکن ظالم قوم، سب سے زیادہ لٹنے والی قوم آج ظالم بن گئی۔ کیوں بنی؟ کیسے بنی؟ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ہم سے لیا۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ایجوکیشن پہ محنت کی، تعلیم پہ محنت کی۔ وہ الگ بات ہے کہ کون سے تعلیم پہ محنت کی۔ میں تو ماڈرن ایجوکیشن میں اور دینی ایجوکیشن میں، ماڈرن ایجوکیشن کو جنم دیا گیا 1842 میں۔ سنیے، ماڈرن ایجوکیشن کوئی ماڈرن نہیں ہے، جدید تعلیم جنہیں بولتے۔ سائنس قرآن سے نکلا، وگیان، میتھ قرآن سے نکلا۔ پڑھیے قرآن کو۔ کیمبرج یونیورسٹی میں لندن کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ڈاکٹروں کو، القانون۔ اس کتاب کو لکھنے والا کوئی بڑا مفکر نہیں ہے، شیخ حسین ابن علی سینا، مدرسے کا پڑھا لکھا۔ دوائی تیار کرنے کے لیے جابر ابن حیان کی کیمیکل ڈالی جاتی ہے، آپریشن کرنے کے لیے ابو القاسم الزہراوی،
دنیا کے اندر اتنا بڑا ڈاکٹر نہیں جتنا بڑا ڈاکٹر اسلام نے پیدا کیا، ابو بکر محمد بن زکریا رازی، اسلام کے پلیٹ فارم سے۔ اسی لیے یہ چیزیں الگ نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک طرف امام غزالی ہوتے تھے تو اسی درسگاہ سے پڑھ کر البیرونی نکلتا تھا، بھید بھاؤ نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو تفریق کی گئی 1842 میں انگریز کے ذریعے سے۔ تعلیم پر محنت کرو، تعلیم پر محنت ہوگی، نوجوان شراب سے بھی دور ہوگا، نوجوان سود سے بھی دور ہوگا۔ جو آج ہمارے سیمانچل میں رونا ہے کہ ہمارا بچہ شراب پیتا ہے، ہمارا بچہ نشے میں ہمیشہ دھت رہتا ہے، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بچہ جانتا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کتنی قیمتی۔ اس نے کبھی ایک لفظ نہیں پڑھا، اس نے اپنے عقیدے کو نہیں جانا، اس نے شراب کے گناہ کو نہیں جانا۔ ایجوکیشن، the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society۔ اپنے سماج کو ترقی یافتہ بنانا ہو تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ 500 روپے 300 روپے کلو کا جو گوشت اور ماंس مچھلی کھاتے ہیں انہیں تیاگ دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر دنیا تمہاری قدموں پہ آ کر نہ جھک جائے، ان یہودیوں کے طرح 18 تنظیمیں کام کرتی، یہودیت میں معیشت پہ الگ، تعلیم پر الگ، ٹیکنالوجی میں الگ، جدت پہ الگ، اور جناب سوشل دفاعی کام میں الگ۔ کون؟ یہ یہودی۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ بھی اگر کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ان یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی، ہم مسلمان بھول گئے اپنے کردار کو۔ غزہ پٹی پر حملہ ہوتا ہے، مانتا ہوں کہ دو طرف سے بارڈر کھلتا ہے اسرائیل کا، غزہ دو طرف سے جا سکتے ہیں، غزہ کے لوگ تو اسرائیل میں ہی جا سکتے، لیکن تیسرا دروازہ تو مصر کے طرف کھلتا ہے، تیسرا بارڈر۔ یہ مصر کے ظالم حکمران، یہ صرف مصنوعی مسلمان، یہ بے ایمان، یہ بولتے ہیں کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو بارڈر کھول کر اندر نہیں لیں گے۔ کیوں؟ غزہ کے مسلمانوں کے لیے وہ زمین ہے وہاں پر۔ ارے زمین ہے لیکن ظالم ظلم کر رہا ہے، اس کی مدد کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پتہ ہے، المسلم کجسد واحد، اللہ کے نبی کی حدیث انما المسلم اخو المسلم یاد نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا الفاظ انما المؤمنون اخوہ یاد نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو پورے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹوٹل مسلمان ایک جسم کے مانند۔ 10,000 صرف بچوں کی لاشیں گرائی گئی ہے پچھلے 25 دن کے اندر غزہ میں۔ اور یہ عرب حکمران، یہ بہروپی ہیں۔ صرف سید شاہ فیصل تھے جو 1967 کی لڑائی میں جب پیٹرول بند کر دیا تھا تو یہ امریکہ اسرائیل آیا تھا کہ سر معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، کبھی نہیں ہم بم گرائیں گے۔ لیکن ابھی یہ بک چکے، یہ بے ایمان ایمان فروش عرب کنٹری کے جتنے بھی حکمران ہیں پتھر دل ہیں۔ کیوں نہیں آپ کی آواز نکلتی؟ صرف جناب ویرودھ میں ایک ٹویٹ کر دیتے، نہیں چاہیے آپ کا ٹویٹ، نہیں چاہیے آپ کا یہ ویرودھ آواز، یہ اتنا بڑا لٹریچر۔ عملی اعتبار پہ مدد کرو غزہ کے مسلمانوں کی۔ معصوم بچہ ہے، پیٹ میں ہے، ماں کی ڈلیوری کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن اس ماں کو مار دیا جاتا ہے، بچے کو بعد میں ڈاکٹر لوگ نکالتے ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ، ان کے چیتھڑے ملتے ہیں، پوری دنیا بیٹھی ہوئی، اور پھر بدنام مسلمان کہ مسلمان آتنکواد ہے۔ دنیا والوں ہے تمہارے اندر طاقت کی، پوچھو امریکہ سے، اسرائیل سے کہ پچھلے 25 دن میں تم نے 10,000 بچوں کی لاشیں گرائی، کیا یہ ٹیررسٹ نہیں ہے؟ یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ کون سے مسلمان نے شریعت کا نام لے کر یہ کہا کہ انسانوں کو مارنا یہ آزادی ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں کسی انسانوں پر، اگر کوئی کہیں کہ انسانوں پر کوئی ظلم کرتا ہے تو، لیکن دنیا خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی نہیں جناب۔ کیوں؟ وہ طاقتور ہے، طاقتور۔ آپ بھی اپنے بچوں کو طاقتور بناؤ۔ اللہ نے آپ کو کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو اپنے بچوں کو آپ جب تک تعلیم نہیں دیں گے میں آپ کو پتھر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یو کانٹ بی سکسیس، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا اقرا، پڑھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہمارے سیمانچل میں کتنا بچہ پڑھنے والا ہے؟
بہت کم. جہالت بہت ہے ہمارے سیمانچل. باہر سے جب میں یہاں آتا ہوں, پچھلے 10 دن میں گجرات میں 5 دن رہا میں, بھوپال میں 2 دن رہا میں, اور مہاراشٹرا میں 3 دن رہا میں. رات میں لکھیم پور سے 1 بجے چلا ہوں میں, لکھنؤ اور کلکتہ ہوتے ہوئے بھی پہنچا ہوں. جب علاقے میں آتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے یہاں کی حالت کو دیکھ کر, یہاں کے بد تہذیبی کو دیکھ کر, یہاں کے کلچر کو دیکھ کر. یہ ساری چیزیں ہم ختم کر سکتے ہیں تعلیم کے ذریعے, ایجوکیشن کے ذریعے سے. انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. باقی حضرت کا حکم سر آنکھوں پر, الامر فوق الادب. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. سن 2014 میں آیا تھا میں ایک پروگرام میں, پھر ابھی موقع ملا ہے. آئی تھینک فرام دا باٹم, دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ دوستو, آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا, اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں, اور لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے, شاد و آباد رکھے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں, اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا. تو اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.